अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। बात करेंगे आज एक जमहूरियत के लिए बड़ा खुशाइन दिन है और बड़ा एक अहम दिन है। लेजिस्लेटर्स जिन्होंने हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करना है और इसी ऐवान के अंदर बैठ के करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान की सियासत को एक और डगर पर चलाने, एक और डायरेक्शन पर चलाने की जो कोशिश की जा रही है, जिसकी सियासी हलकों में न सिर्फ मजम्मत की जा रही है बल्कि जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं उसके भी खिलाफ है कि जहां हम लोगों का मैंडेट लेकर आते हैं कि उनके फंडामेंटल बेसिक राइट्स, उनके मफादात, उनके लिए कानून साजी, बच्चों की उनकी तालीम, मुफ्त सेहत का बंदोबस्त किया जाए और जो तवीलुल मुद्दती मंसूबे हैं उसकी एक कंसिस्टेंट पॉलिसी जो है उस पर काम किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा। इसको कैसे रोका जा सकता है? आदाद शुमार आपके सामने हैं। आज अयाज सादिक साहब स्पीकर मुंतखब हुए हैं कौमी असम्बली के और ये तीसरी मरतबा मुंतखब हुए हैं, 199 वोट हासिल किए हैं। और आमिर डोगर साहब जो उनके मद्दे मुकामिल थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, जिन्होंने 91 वोट हासिल किए हैं। दूसरी जानिब डिप्टी स्पीकर ने 197 वोट हासिल किए और उनके जो मद्दे मुकाबिल थे जुनेद अकबर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उन्होंने 92 वोट हासिल किए। ये आदाद शुमार अपनी जगह पे, लेकिन आज हमारी जो गुफ्तगू का महवर होगा वो स्पीच जो बड़ी एक अहम स्पीच है कौमी असम्बली के स्पीकर की। सबसे पहले राजा परवेज़ अशरफ जो सबकदोश हुए और उन्होंने ये मनसब सौंपा, अब हवाले किया अयाज सादिक साहब के। सरदार अयाज सादिक साहब बड़े बड़े हुए सियासतदान हैं। उनकी उस बैलेंस स्पीच और जो उन्होंने इंतहाई शानदार जो उन्होंने गुफ्तगू की, जिसको इखलाकी एतबार से, जमहूरी एतबार से उसको 100+ मार्क्स दिए जा सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो एक अयाज सादिक साहब ने जो खैर सगाली का पैगाम दिया और जिस तरीके से एक मरतबा फिर उन्होंने जाकर हाथ मिलाया, जो जेस्चर हमने पंजाब असम्बली में देखा था। और एक अफसोसनाक अमल ये भी है, मैं तो बल्कि अपने तमाम पाकिस्तान के देखने वालों को और सुनने वालों को ये बात कहूँगा कि जब हमने पहली मरतबा पाकिस्तान की कौमी असम्बली की स्पीकर का इंतखाब किया था तो उस पर ब्रेकिंग न्यूज़ चली थी। लेकिन क्या एक मॉरल करेज होती है ना, इखलाकी एतबार से भी ये चीज़ देखी जाती है। पहली मरतबा पाकिस्तान के एक सूबे की वज़ीर आला खातून मुंतखब हुई, उसके लिए भी हमें इसी तरह से एक वलवला दिखाना चाहिए था, क्योंकि ये पाकिस्तान की बात हो रही है, ये किसी सियासी जमात की बात नहीं हो रही, ये किसी शख्सियत की बात नहीं हो रही, ये पाकिस्तान की बात हो रही है जहाँ पर ख़वातीन के हवाले से जो एक मनफी प्रोपेगेंडा है उसकी नफ़ी हुई है और पाकिस्तान के लिए इंतहाई खुशाइंद है। खैर ये वो पहलू हैं जिस पर आज हम रोशनी डालेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। काशिफ रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एंकर पर्सन है, तज्ज़िया कार हैं, बहुत शुक्रिया। खिज़र कलासरा साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है जी, बड़े अपने बेबाक तज्ज़ियों की वजह से बहुत मशहूर हैं, तज्ज़िया कार हैं, कॉलमनिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ हमाद हसन साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़िया कार हैं, सहाफ़ी हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पर तो आपकी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ग्रिप है, लेकिन ओवरऑल भी डेमोक्रेटिक सिस्टम पर भी हम बात करेंगे। अकील यूसुफजई साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत और आज वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की मैंने गुफ्तगू सुनी, उस पर भी मैं बात ज़रूर करूँगा। और आमिर डोगर साहब ने जो रिप्लाई किया, जो रिस्पॉन्ड किया स्पीकर अयाज सादिक साहब, मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था, बड़ा शॉकिंग था। मैं काश साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, एक जमहूरी अंदाज से, इखलाकी एतबार से, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को मद्देनज़र रखते हुए बड़ी कैलकुलेटेड स्पीच की और अपोजिशन को वेलकम किया, उनसे जाके हाथ मिलाया। लेकिन जब आमिर डोगर साहब की बारी आई तो मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, आप अपना नुक्ता नज़र, क्योंकि एक सवाल तो अब होगा कि आमिर डोगर साहब ने वही स्पीच की, वही उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, वही फार्म 47 तो 48 तो 49, बहरहाल उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते। तो एक अच्छे जेस्चर का जवाब एक अच्छा जेस्चर होना चाहिए। आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफ़िक हूँ और मैं तो इस बात से भी मुत्तफ़िक था और हूँ कि जमहूरियत चलनी चाहिए और जमहूरियत चली है तो ये लोग जो है वो इलेक्ट होके आए हैं। अब इशू ये है कि आप इलेक्ट होके आ गए, आपने चीज़ें कर ली, हर चीज़ हो गई। अगर आपने कोई तलखी बर्दाश्त की है तो माजी में सारी सियासी जमातों ने तलखी बर्दाश्त की है, सब ने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं, कोई नई बात नहीं हुई है। यही सियासत है कि आपने अगर अच्छा किया हुआ है तो वो भी आपके क्रेडिट पे, अगर बुरा किया हो तो उसको फेस करना पड़ेगा। आप तो 15 दिन का याद कर रहे थे कि जी मुझे कैद हुई, तो आपने वो 1.5 साल वालों 2 साल वालों को भूल गए। अब मसला ये है कि
میں یہ سمجھتا تھا کہ آج جس طریقے سے ہوا، اور میں سمجھتا ہوں اس میں نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کی قیادت کو میں بہت اس میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ، اور انہوں نے ایک بڑے معتبر قسم کے، بڑے تحمل والے، بردبار قسم کی شخصیت کو چوائس کیا کہ ان کو ہم نے اسپیکر لے کے آنا ہے، ان اسپائٹ آف دس کا کسی جذباتی شخصیت کو اسپیکرشپ کا عہدہ دے دیتے اور پھر یہ معاملہ تلخ ہوتا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی چھوڑیں، پیچھے آگے چلیں۔ اب اس بات پہ کنونس ہے تحریک انصاف کے لوگ جو کہ سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے ہیں کہ ہمارے میرٹ نمبر ہو جائیں، ہم اقتدار لے لیں، اسپیکر لے لیں، وزیر اعظم لے لیں، لیکن میں اس بات پہ سمجھنے سے قاصر ہوں ان کا بیہیویئر کہ اگر اس بیہیویئر کے ساتھ آپ جائیں گے تو آپ کو پیپلز پارٹی کیوں سپورٹ دے گی، آپ کو ایم کیو ایم کیوں سپورٹ دے گی؟ آپ تو سب کو کٹہرے میں کھڑے کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ سٹینڈنگ آرڈرز ہیں اڈیالہ جیل سے کہ آپ نے اس ایوان کو چلنے نہیں دینا۔ اچھا، میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا کلاسرا صاحب، کیونکہ پاکستان کا قیام جب عمل میں آیا تو اخلاقی اعتبار سے ایک تہذیب و تمدن کی بات کی جاتی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہمارے قائد، ہمارے بانی، ان کے ارشادات اور فرمودات کے مطابق جو ڈیموکریسی کا ایک سٹرکچر ہے اس میں اخلاقیات بڑا میٹر کرتی ہیں، تہذیب سے بات کرنا بڑا میٹر کرتے ہیں۔ آپ کا ڈیفرنٹ اوپینین ہو، آپ اس کو بڑے اخلاقی طریقے سے، بڑے پارلیمانی انداز سے اس پر آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ کون جیتا، کون ہارا، کس نے کتنا ووٹ لیا، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ اعداد و شمار ہمارے ٹی وی پہ جو ہے ہماری نیوز میں سب ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن مجھے کچھ افسوس ہوا کہ آج بھی وہی طوفان بدتمیزی اور پارلیمان کے اندر وہی مینڈیٹ اپوزیشن کو بھی ملا ہے، وہی گورنمنٹ کو بھی مینڈیٹ ملا ہے۔ تو یہ عوام کے مینڈیٹ کی توہین نہیں ہے کہ بجائے کہ آپ لیجسلیشن کی بات کریں، گورنمنٹ پر پریشر ڈالیں کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبے اس پر کام کرے، اور آج بھی وہی بلیم گیم چلتا رہا؟ پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، الیکشن کے حوالے سے بہت سا ابہام موجود تھا، خیر خیریت سے الیکشن ہو گئے۔ جن اداروں کی ذمہ داری تھی، الیکشن کمیشن آف پاکستان سمیت نگران سیٹ اپ، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اور ایوان کے اندر جو پہنچے ہیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور پروسیس جاری ہے، آگے پرائم منسٹر صاحب کا ہوگا، پریزیڈنٹ کا ہوگا۔ لیکن ایک چیز پہ نا گرد ڈالی جا رہی ہے، اور وہ سنی اتحاد کونسل کے جو پیارے ہوئے ہیں کہ وہ 9 مئی کا ذکر نہیں کر رہے، وہ یہ نہیں بتاتے کہ ہم جیلوں میں گئے کیوں تھے اور یہ صورتحال بنی کیوں تھی۔ ایوان میں متعددہ بار ایون زرداری صاحب سینئر پالیٹیشین ہیں، باقی قیادت بھی موجود تھی، نواز لیگ کی بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، ساری مطلب 13، انہوں نے منتیں کر لی، انہوں نے ترلے کر لیے کہ خان جی بیٹھیں، بات کر لیتے ہیں، اس ملک کو آگے لے کے چلتے ہیں، اس کی مشکلات ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے کہا اس کو بھی توڑ دو، کے پی کو بھی توڑ دو، روڈوں پہ چلے دو، یہ کر دو، وہ کر۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا جس کا وہ ذکر کر رہے تھے۔ انہیں یہ بتانا چاہیے کہ ہم نے 9 مئی کو ایک ایسا اقدام کیا تھا جو سے ریاست کو ہم نے ڈینٹ ڈالنے کی کوشش چیلنج کیا تھا، اور ریاست کے پاس بساد احترام، کسی کو اچھا لگے برا لگے، اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ اگر کسی کو آپ شتر بے مہار ڈنڈے دے کے کچھ بھی دے کے بھیج دیں اور اداروں پہ اور چپ ہو جائیں تو دوسروں کے لیے مثال بن جاتی ہے۔ یہ پھر ایک اداکاری ہو رہی ہے کہ جناب ہم آ گئے ہیں، ہمیں لوگوں نے مینڈیٹ دیے، جی بالکل دیا ہے، آپ کی رسپیکٹ ہو رہی ہے، آپ سے حلف لیا گیا ہے، آپ کے نوٹیفیکیشن ہوئے، آپ کو پروٹوکول کے ساتھ فورم دیا گیا، آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کا وزیر اعلیٰ کے پی میں آ گیا، آپ الیکشن میں ایک چھوٹا سا نقطہ، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جس کا ہر ڈیموکریٹک سسٹم کے ساتھ جڑا ہوا بندہ یا پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا دل میں ان کو احترام ہے اور ہمیشہ ان کو بڑے اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں۔ فہمیدہ مرزا میں ہماری بہن ہے، میں ذاتی طور پر ان کا بڑا وہ ہوں، میری بڑی عزت کرتی ہیں، ہم جب بھی جاتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں، ہم نے بڑا اس کو کہا۔ تو سیاسی جماعت سے ہٹ کے پاکستان کے ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ بنی، لیکن سوائے بلیم کے اور کچھ یہ نہیں کہا گیا کہ یار انٹرنیشنلی کیا اس کا امپیکٹ جائے گا کہ پہلی مرتبہ ایک چیف منسٹر خاتون بنی ہے اور انہوں نے کتنا اچھا پیغام دیا، انہوں نے بھی جا کر اپوزیشن لیڈر سے وہاں پہ ہاتھ ملایا۔ یہ میں باسط احترام دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، یہ سارا جو پی ٹی آئی کہیں، ان کو سنی اتحاد وغیرہ وغیرہ جو بھی کہیں، یہ پھر وہی کام کرنا شروع چاہ رہے ہیں، یہ پھر ایوان کو جو ہے مچھلی منڈی بنانا ہے، اس سے نقصان ہو گیا، ان کو ہوا یا نہیں ہوا، مجھے آپ کو یا ان قوم کو نقصان ہوا۔ میں مریم نواز شریف صاحبہ باسط احترام دل سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کو یہ کریڈٹ گیا، یہ بھٹو خاندان کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب کے گھر یہ عزت اور یہ احترام آیا کہ ان کی بیٹی اب یہ
مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں یہ ریفلیکٹ کریں گی نواز شریف صاحب کی پالیسیوں کو. نواز شریف صاحب جب 83 میں آئے تھے ان کو ایسا انوائرمنٹ نہیں ملا ہوا تھا جو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو ملا ہے. اب ان کو اپنے والد صاحب کے، اپنے نواز لیگی لیڈر جو ہیں میاں محمد، ان کے قد کاٹ پہ آ کے پنجاب کو، جو پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، پنجاب جو ہے پورے پاکستان اچھا میں قیاسر صاحب دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گا، کیونکہ ان کی جو نپی تلی اور بڑی خوبصورت اسپیچ انہوں نے بھی کی تھی، اور انہوں نے اپنا منشور، انہوں نے اپنی پالیسی کا بارے میں بتا دیا تھا، بڑا مثبت پیغام دیا اور بڑا پازیٹیو پیغام دیا، بینگ اے بیٹی پنجاب کی، بینگ اے لیڈر پنجاب کی، بینگ اے وزیر اعلیٰ پنجاب، انہوں نے بڑی، اور وہ چل کے گئی رانا آفتاب صاحب کے پاس، ملاقات انہوں نے ہاتھ ملائی. یہی ہم نے آج اسپیکر کا بھی دیکھا، یہی ہم نے اسپیکر کا بھی دیکھا. میں آپ کی طرف آؤں گا حماد حسن صاحب، کیونکہ آپ کے لیے میں نے بہت کچھ رکھا ہوا ہے خیبر پختونخوا کی سیاست، جس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے ہماری قومی سیاست پہ. اب خیبر پختونخوا میں سینٹیمنٹ پہ ووٹ پڑا یا ایک پاپولسٹ ووٹ پڑا، وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، وہ بحث علیحدہ بحث ہے، شخصیات پر بھی ہم نہیں جاتے، لیکن ہمیں تھوڑا موازنہ تو ضرور کرنا ہے. پنجاب کے اندر ایک وزیر اعلیٰ منتخب ہوتی ہیں، اس کی سپیچ بھی اٹھا لیتے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے اندر ایک وزیر اعلیٰ منتخب ہوتے ہیں، وہ 5 دن کے اندر چھوڑ دینا بندوں کو، 9 مئی والوں کو، نہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہی انداز، وہی جسچر. ابھی بھی وہی آپ کو لگتا ہے کنفیوژن برقرار رہے گی کہ بھائی یہ حکومت ہے یا اپوزیشن ہے؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. پہلے میں اس طرف آتا ہوں کہ آج جو اسپیکر کا انتخاب ہوا، دیکھیں یہ اس وقت 2 تہذیبوں کا تصادم ہے. ایک تہذیب بدتمیزی، بد اخلاقی، دوسروں کی توہین، تضحیک، اسی پر وہ سیاست چلے گی. ایک ہے جو وہی تہذیب ہے جو سینکڑوں سال سے اس معاشرے کا حسن اور خوبصورتی ہے. اسپیکر کے لیے انتخاب آپ دیکھ لیں، ایاز صادق صاحب تیسری بار اسپیکر منتخب ہوئے، تو اسپیکر کا عہدہ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑا سنجیدہ، متین، بردبار، بصیرت والا آدمی اس پہ ہوتا ہے، اور یہ تسلسل پہلے سے چلا آ رہا ہے. مولوی تمیز الدین کے ان کو موقع ملا، پھر وہ سلسلہ آتے آتے معراج خالد اور فہمیدہ مرزا، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف نے کتنی اچھی گفتگو کیا، کتنے جمہوری انہوں نے انداز اپنایا. دیکھیں لیکن ان کا انتخاب دیکھ لے کہ وہ کس کو لے آئے اسپیکر کے لیے، اور پھر ان کی تقریر کو دیکھیں، وہ ایک کلچر کو چلا رہے ہیں، وہ سیاست. میرا سر آج ہمارے صاحب میرا فوکس جو تھا آج یہ اسپیچ تھی، میں نے بڑے غور سے سنی. جی مجھے مکمل دے. اچھا ان کی تقریر کو دیکھیں، وہ اسی کلچر کی نمائندگی ہے، اس میں اسپیکر کا کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ یعنی یہ اسپیکر کا الیکشن لڑ رہا تھا، یہ اسپیکر کے لیے نامینیٹ ہوا تھا ایک مضبوط اپوزیشن کی طرف سے. اچھا اقتدار کے دنوں میں تو وہ ناکام ہو ہی گئے تھے، اب انہوں نے ایز اپوزیشن بھی ناکام ہونا ہے اگر یہ رویہ رہا. اچھا اب آتے ہیں اس کی طرف کہ پنجاب میں مریم چیف منسٹر بنی، اور آج ہمارے صوبے خیبر پختونخوا میں گنڈاپور صاحب نے اوت لیا. پہلے تو دونوں شخصیات کا موازنہ کر لے کہ مریم کی سیاسی پوزیشن کیا ہے اور وہ کس طرح بیہیو کرتی ہے، اور گنڈاپور صاحب کس طرح بیہیو کرتے ہیں. اچھا اس نے پہلی تقریر کی تو اس نے ایک پوری تفصیلی پالیسی دے دی ایوان کو کہ ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، اور اپنی کیپیسٹی میں رہ کے، کیپیسٹی میں بڑی بات نہیں کی ایسی یہ کریں گے، ہم یونین کونسل سطح پہ یہ کریں گے، ہم میٹروپولیٹن شہروں میں یہ کریں گے، ایک پوری پالیسی دے دی. آج دیکھیں کہتا ہے کہ میں آئی جی سے کہتا ہوں کہ 9 مئی کے جو ایف آئی آرز ہے وہ واپس لے لیں، ورنہ گلہ نہ کرے. اچھا ایک منٹ بھائی، آپ صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہے یا آپ کوئی جج ہیں، کوئی عدالت ہے، کوئی منصف ہیں؟ یہ فیصلہ آپ کو کس نے اس کا اختیار دیا ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ ایف آئی آر واپس لے لیں؟ اس کو صرف عدالت دیکھے گی اور عدالت اس کے بارے میں فیصلہ کرے گی، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے. لیکن جب ان کی سٹارٹنگ پوائنٹ کو آپ دیکھ لیں، جب سٹارٹ اسی طرح ہو رہا ہے تو پھر آگے کا منظرنامہ تو آپ کے سامنے چند دنوں تک آ جائے گا. حماد صاحب کہ وہ ایک کس طرح کلچر کی بات کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ یہ گلدستہ ہے پاکستان، تمام قوموں کے اپنا اپنا ایک کلچر ہے، اپنی تہذیب ہے، اس سے ان کی پہچان ہے، آئیڈینٹیفیکیشن ہے. خیبر پختونخوا کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، دا خلق و شار، دا خلق و وطن جس کو ہم کہتے ہیں، مطلب جو گفتار کے حوالے سے، گفتگو کے حوالے سے ان کی اپنی ایک پہچان ہے. کبھی کوئی غیر اخلاقی گفتگو، خواتین کا احترام، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سوسائٹی کا حصہ ہے. یہ اس طرح کا کلچر جو انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے نہیں ہمیں ایک یہ جو میں نے ڈاکٹر صاحب بات کی نا کلچر کے حوالے سے،
میں جہاں تک میرے معلومات ہے، ابھی عقیل بات کریں گے، بڑے باخبر صحافی ہیں پشاور کے، یہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ہر ایم پی اے کو 2 پاس دیے جائیں گے، اور وہاں پہ جتنے پاسز جاری ہوئے خیبر پختونخوا اسمبلی میں ان کی تعداد 2000 سے زائد تھی، اور وہ سارا ایک جھمگٹا آ گیا، جو صحافیوں کی گیلری تھی، جو سول سرونٹس کی گیلری تھی، اس میں گھس گئے، ان کو بھی گالیاں دے دی، ان کے ساتھ بھی گالم گلوچ کر لی۔ پھر جب یہ صوبیہ شاہد ایوان میں آئی تو پھر اس کے ساتھ جو واقعات ہوئے وہ نہ پختونخوا کا کلچر ہے بلکہ اس مجموعی معاشرے کا، یہاں کی تہذیب کا یہ کلچر تو نہیں ہے کہ آپ غیر اخلاقی گفتگو نہیں، انہوں نے صرف گڑی دکھائی، ایک گڑی بھی تب دکھائی جب وہاں سے گالم گلوچ شروع ہوئی، وہاں سے اس پر بوتلیں پھینکی گئی، لوٹا پھینکا گیا، سگریٹ پھینکے گئے، گالم گلوچ، بھئی وہ تو ایک پوری تہذیب کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں وہ سیاست تو وہ نہیں کر رہے ہیں، نہ ان کی کوئی سیاسی کامیابی ابھی تک نظر آئی۔ خیبر پختونخوا میں وہ 10 سال سے حکمران ہے، وہاں کی صورتحال آپ جا کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو کون سی کامیابی ملے؟ 800 ارب کا قرضدار ہو گیا ہے۔ یہ جو ہیلتھ کارڈ جس طرح بانٹے گئے تھے، تمام لوگوں کو دیے گئے، اس نے 800 ارب ڈالر کا قرض چھڑا دیا اور صوبہ دیوالیہ ہو گیا ہے۔ یہ تو ان کی سیاسی کامیابی ہے۔ بھئی کب تک آپ سیاست اسی گالم گلوچ، اسی بدتمیزی، اس طنز و تہذیب پر چلاتے رہیں گے؟ کوئی سیاسی ڈیلیور کرے، کوئی ڈیلیوری دکھائے، تب لوگ مانیں گے۔ مجھے اس پہ آگے بھی بات کرنی ہے، جس طرح حماد صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمارا جو تہذیب ہے، ہمارا کلچر ہے، تو وہ ایک آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا۔ لارڈ میکالے سے کسی نے پوچھا کہ بھائی اس تہذیب کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ کیا کرنا ہے، تو انہوں نے کہا جی ان کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بڑے انٹیکٹ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ان کی تباہی تبھی ہو سکتی ہے کہ آپ ان کی سوشل، ان کی کلچرل ویلیوز، ان کی تہذیب کے اندر دراڑ پیدا کریں۔ وہ آرٹیکل ہم سب پہ نظر سے گزرا ہوگا۔ تو آج آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اس بات پر بھی سوچنا ہے، میں نے بھی سوچنا ہے بحیثیت ووٹر، اور ہم سب نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا بتانے جا رہے ہیں اور کیا یہ ہمارا کلچر تھا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ جتنی بھی ووٹرز ہیں نا، یہ سارے لیڈرشپ کو کی طرف دیکھتے ہیں۔ 5-6 لیڈر ہیں قومی سطح کے، 10 لیڈر نکال لیں۔ اگر یہ 10 لیڈر آپس میں بیٹھ کے اس بات پہ ایکا کر لیں کہ ہم نے ملک کی سلامتی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا، جمہوریت کے تسلسل پہ یقین رکھنا ہے، ہم نے اپنے یوتھ کی جو سوشل ویلیوز ہیں ان کی ٹریننگ کرنی ہے، تو یہ کام آگے چل سکے گا۔ اور اگر لیڈر ہی بیٹھ کے کہے کہ جو جتنی زیادہ گالیاں دے کے آئے گا وہ میرا ہیرو ہے، میں نے آپ کو ایک گزارش کی کہ دیکھیے، ایک طرف جو شخصیت کی چوائسز ہیں وہ ہیں، جیسچر کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ اپوزیشن لیڈر کے پاس گئی، اس طریقے سے بی بی بھی گئی تھی۔ یہ سوشل ویلیوز ہیں، بالکل یہ سوشل ویلیوز ہیں، اور یہ سوشل ویلیوز اس لیے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو لے کے جانا، ڈیلیور کرنا ہے۔ میں اس بات کے اوپر حیران ہوں کہ مکالمہ اس بات پہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں عامر ڈوگر صاحب کہ آپ کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، تو پھر یہ بتائیے کہ فضل الرحمان صاحب جو کہہ رہے ہیں، آپ آج پارلیمنٹ میں کیسے بیٹھے ہیں؟ نہیں تو یہ بتائیے کہ فضل الرحمان صاحب جو کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں ان کا مینڈیٹ چوری ہوا، اے این پی کہتی ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے، نون لیگ کہتی ہے، وہ کیا کریں؟ تو اگر وہ آپ کے خلاف سراپا احتجاج ہو جائے، آپ ان کے خلاف سراپا احتجاج ہو جائے، تو آپ ملک کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ وہ پی کے 40 اور وہ پنجاب کے حلقے کا جس طرح دوبارہ کھلا کاؤنٹنگ میں جو ہے اب میرا پوائنٹ کیا ہے؟ کوئی کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں جلدی سے جی کل میں نے اسد کیسر نے پریس کانفرنس میں کہا قومی اسمبلی میں کہ پنجاب اور مرکز میں بدترین دھاندلی ہوئی ہے، تو میں نے اسد کیسر سے کہا کہ خیبر پختونخوا میں تو آپ 90 سیٹس جیت گئے ہیں، 113 پہ الیکشن ہوا ہے اور 90 آپ جیت گئے، تو کیا وہاں دھاندلی نہیں ہوئی؟ تو اس کا جواب تھا کہ وہاں ووٹ پر ہم پہرا دے رہے تھے اس لیے دھاندلی نہیں ہوئی۔ تو میں نے کہا کیا پنجاب سو رہا تھا پھر؟ یہ بڑا ہی اہم نکتہ ہے، میں اس پہ دوبارہ آؤں گا۔ اصل ایشو یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ کو قوم کی ایجوکیشن کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی شخصیت کا آپ پچھلے 5 سال کا احاطہ کر لیجئے، اس وقت کی جس وقت دھرنے دیے جا رہے تھے اور جس وقت یہ حکومت میں نہیں تھے، نون لیگ کی حکومت تھی، 126 دن کا دھرنا تھا، اس وقت سے انالیسس کر لیجئے۔ چینج ہے اس کے کہ آپ کسی سافٹ امیج کے بندے کو وہاں پہ اگر سی ایم لگا دیتے، اگر آپ نے اتنے ہارڈ لائنر کو سی ایم لگا دیا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کل جب مرکز میں میٹنگز ہوں گی پرائم منسٹر کے ساتھ سی ایم کی، ہوتی ہیں، سر پیغام دیا
تو کیسے ہوگا؟ یہ ہم نے ایک پیغام دیا. اچھا اب اس چیف منسٹر کے آنے کے بعد ایک پیغام دیا گیا. اگر آپ اچھا ایک بات انہوں نے اور بھی کی, انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران کہا کہ کرپشن کے معاملے میں زیرو ٹالرنس ہے, کسی کو نہیں چھوڑے گے. کچھ آڈیو یاد آئی آپ کو؟ اچھا میں تو آڈیو چھوڑیں جی, میں تو اس بات کو دیکھ رہا ہوں کہ کرپشن کے معاملے پہ آپ نے نیب بند کر دیا تھا, کے پی کے میں نیب تالا لگ گیا, احتساب کمیشن ہی بند, احتساب کمیشن بند ہو گیا. آپ نے بالکل کسی کو آج تک کے پی کے میں آپ کی 10 سال حکومت رہی ہے, آپ بتائیں کہ آپ نے کرپشن کے الزام میں کسی ایک کو ٹرائل کیا ہو؟ چیز ہے اس کے کہ آپ بیوروکریسی کو ہٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے بندے چھوڑ دیں, آپ یہ کر دیں, آپ وہ کر دیں. اور میں آپ کو بتاؤں مجھے خوف کیا ہے, یہ خیبر پختونخوا کی حکومت میں یہ جتنے لوگ 9 مئی کے معاملات کے ماسٹر مائنڈ تھے یا وہاں پہ جنہوں نے اپنا اس کو کار خیر سمجھ کے حصہ ڈالا ہے, یہ ساروں کی اماج کا خیبر پختونخوا بنے گی. ان ساروں کی اماج کا سی ایم ہاؤس بنے گا اور اسپیکر ہاؤس بنے گا. یہ خدشہ ہے کلاسرا صاحب, یہ انہوں نے جو بات کی ہے یہ تو ان کا ایک خدشہ ہے. لیکن کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں جمہوریت کی, اور سبھی جماعتیں جو ہے وہ جمہوریت کا دعویٰ کرتی ہیں, تو جمہوری جسچر بھی ہونا چاہیے, گفتار میں بھی جمہوریت چھلکنی چاہیے, برسنی چاہیے. اور دا وے دے آر ٹاکنگ, اوے تو ترا, یہ کیونکہ ہم اپنے بچے, کیونکہ آنے والی جو ہماری نسل ہے وہی ہمارا روشن معمار ہے, وہی ہمارا مستقبل ہے, کیا ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے اپنے ناقد کے سامنے تو ترا سے کام لینا ہے, لاجک پہ, آرگومنٹ پہ, دلیل پر بات نہیں کرنی ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ویسے ہونا تو یہ چاہیے تھا. 2002 سے 7 تک اسمبلی رہی, پھر 8 میں الیکشن ہوئے, 8 سے 13 تک اسمبلی رہی, ڈیموکریٹک پروسیس رہا, 13 سے 18 تک رہا, 18 سے اب ہم 24 میں آ گئے ہیں. 10 سال کا حوصلہ سب کو رہا, سب نے 10 سال حوصلہ کیا, سب کو رہا. لیکن میں نے یہاں پہ ایک چیز نوٹ کی ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے, کہ اس ملک میں 101 بندہ ہے, 101 پارلیمنٹیرین ہیں. ان کے باپ دادا ایوب خان کے ساتھ تھے, ایوب خان سے ہٹے وہ بھٹو صاحب پاپولر ہوئے, ان کے ٹرک پہ چڑھ گئے. بھٹو صاحب ہٹے وہ جنرل ضیاء کے پیارے ہو گئے, وہاں سے وہ نکلے. یہی چہرے تھے جو اب آج ہم دیکھ رہے ہیں نا, جو کہتے ہیں کہ جی جو کوئی سنی اتحاد میں چلے گئے اور کوئی کہیں چلا گیا, کوئی کہیں چلا گیا. یہ عامر ڈوگر صاحب بھی کوئی عمران خان کے نمائندے تھوڑی ہیں, یہ ایک 2-3 پارٹیوں کے بعد یہاں پہ پہنچے, کوئی اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اچھا پھر بی بی کا ہوا 11 سال بعد یہ وہاں پہ موجود تھے. پھر یہ نواز شریف صاحب کی 2 تہائی اکثریت میں یہ موجود تھے. پھر چودھری شجاعت ہے, جنرل مشرف صاحب ہے, یہ وہاں کھڑے ہوئے تھے قطار بنا کے. پھر یہ عمران خان کا انہیں موقع ملا, آر ٹی ایس بیٹھا, یہ اس کے ساتھ نکل پڑے. اب یہ سنی اتحاد کی طرف نکل پڑے. اچھا ایک اور نکتہ سر, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے جمہوریت کی خاطر قربانی دی ہے, اور گو کہ نقائص سب میں ہوتے ہیں, خامیاں سب میں ہوتے ہیں, بحیثیت انسان جو ہے ہم بعض اوقات اپنے وعدوں کو بھی وفا نہیں کر پاتے. آصف علی زرداری صاحب نے 12 سال جیل کاٹی, انہوں نے 14 سال سر, جی 14 سال, وہ پھر بیچ میں ان کو تھوڑا ٹائم بھی ملا. اچھا جی, اس کے بعد جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کو جلا وطن کیا گیا, ان پہ طیارہ ہائی جیک کا کیس ہوا 2 مرتبہ, ان کی اہلیہ جو تھی وہ بستر مرگ پہ پڑی ہوئی. پھر کس طریقے سے جو ہے چند لوگوں نے مخصوص جو ہے دروازے توڑ کے ویڈیو بنانے کی کوشش کی. پھر ہمارے پنڈی کے ایک سیاست میں اکثر وہ نجومی کا کردار بھی ادا کرتے ہیں, جبکہ نجومی کوئی بھی نہیں ہوتے, نہ سیاست میں نہ صحافت میں, ویسی پریڈکشنز ہماری ہوتی ہیں. انہوں نے بھی کبھی کسی آئینی ادارے پر اس طریقے سے حملہ آور نہیں ہوئے. ان کی بیٹی جو ہے ان کے سامنے ان کو اٹھایا گیا, قید کیا گیا, ان کا بھائی جو تھا وہ بھی قید میں تھا, ان کا بھتیجا بھی قید میں تھا, ان کی سیاست ختم ہونے کو نظر آ رہی تھی, ان کو تایات نائل کیا گیا. انہوں نے کسی آئینی ادارے پر حملہ نہیں کیا. تو جو جمہوری قوتیں ہیں جنہوں نے جمہوریت کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں, چاہے وہ پی ایم ایل این ہو, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی یا دیگر سیاسی جماعتیں ہوں, تو ان کی تو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے نا سر. نہیں ہونا یہی چاہیے تھا, لیکن میں نے جیسے عرض کیا ہمارا ایشو یہ ہے کہ یہ 101 اسے جگیردار کہیں, اسے گدی نشین کہیں, اور یہ عمران خان کے ساتھ بھی نہیں ہیں. یہ عمران خان کا ووٹ بھی لے کے نہیں آئے. ان کا ایک خاص ووٹ بینک ہے, ان کا خاص طریقہ کار ہے. یہ بھٹو صاحب کی پاپولیرٹی ہوگی, اس کے ساتھ آج انہیں چودھری شجاعت صاحب بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھائی جی آپ تو میرے ساتھ تھے. زرداری صاحب کہتے ہیں میرے ساتھ تھے, اپنا نواز شریف صاحب کہتے ہیں میرے, یہ کسی کے ساتھ نہیں. آپ کی جگہ بیٹھا ہوتا نا کمال کی, اور بھی اس میں بہت کچھ کہنے کو تھا. انہوں نے یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے ریاست اور ریاستی اداروں کو چیلنج کیا ہے. اب بھی یہ جو کھیل کھیل رہے ہیں یہ انہیں امبیرس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ سارا کچھ. اور میں 2 منٹ آپ سے لینا چاہوں گا.
میں نے جو مبارکباد دی نواز شریف صاحب کو بڑی سوچ سمجھ کے دی. پاکستانی سیاست میں واحد سیاستدان ہیں جو اپنے ہوتے ہوئے اللہ انہیں زندگی دے, انہوں نے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو پولیٹیکلی ٹرینڈ کیا اور اپنے گھر کی جو سیاسی پگ تھی, جو ان کی 40 سال کی سیاسی کمائی تھی, جس میں بہت سارے کریڈٹ ہیں, ایٹم بم سے لے کے موٹر ویز وغیرہ وغیرہ, اب مریم نواز شریف صاحبہ پہ بھاری ذمہ داری عائد ہو گئی ہے. اب مسلم لیگ نواز کی جو کمنگ پالیٹکس ہے, مصطفیٰ کھر صاحب بڑے نام تھے, ان کا کوئی بیٹا نہیں آ سکتا, دولتانے تھے, گرمانی تھے, قریشی تھے, نواب تھے, بالکل ٹھیک ہے, بڑے بڑے لوگ. ہاں, اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے, لوگ تو جو بھی کہیں, انہوں نے بڑا ڈیسینٹلی, بڑا آنریبلی نا اپنے آپ کو نا پارٹی کے لیے وقف کیا. اچھا, میں ایک اور بڑا انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران انہوں نے کہا میں پہلی ملاقات کروں گی ساؤتھ پنجاب کے ایم پی ایز کے ساتھ, اور میں بات نہیں کروں گی, میں عملی طور پر کر کے دکھاؤں. لیکن اس کا میں ایک عرض کر دوں, ساؤتھ پنجاب کی وہ ضرور کریں, مجھے وہ ہے کاشف صاحب ملتان کے ہیں, لیکن اب انہیں بات کرنی پڑے گی تھلوچیوں کے ساتھ, تھل کے ساتھ کرنی پڑے گی. اس کی ریزن ہے, میں آپ کی اجازت سے, ہمارے 60 ڈسٹرکٹ ہیں تھل کے, خوشاب, میاں والی, بکھر, لیا, مظفر گڑھ, جنگ, چنیوڑ. تھل کی 19 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں, 40 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں, مور دین 40. میں تو یہ کروں گا کہ وہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب ایک بریفنگ لے لیں. تھال کے 19 ضلعوں میں کوئی میڈیکل کالج نہیں, کوئی موٹر وے نہیں, کوئی وومن یونیورسٹی نہیں, کوئی انٹرنیشنل. وہ انہوں نے اپنی ترجیحات کا خلاصہ صاحب ذکر کیا, کیونکہ مجھے 3 منٹ ٹائم کا بتایا جا رہا ہے, کیونکہ ہم نے کنکلوڈ بھی کرنا ہے, اور آپ نے بڑی اہم بات کی. انہوں نے اپنے, میں ریکویسٹ کروں گا ان سے عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, کہ تھال پہ بریفنگ لے لیں. ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنی پہلی وکٹری سپیچ میں بھی اس بات کا تائیہ کر لیا تھا. جی عمار حسن صاحب, اب تھوڑا سا ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اوورآل اگر ہم بات کریں کہ ہم سب کا جو کردار ہونا چاہیے بحیثیت قوم, کہ ہم اس جمہوریت کے لیے کوئی کنٹریبیوٹ کریں, کہ یہ جمہوری پروسیس بڑھتا رہے, اور اس میں تو طرح غیر اخلاقی, غیر پارلیمانی گفتگو, نازیبہ گفتگو نہ ہو, ایگریشن کم ہو, پولرائزیشن کم ہو. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جو لیڈر کا رویہ ہوتا ہے, جو اس کا مزاج